बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वो नारे हैं जो रेहान तारिक ने अदालत पेशी पर लगाए। मशहूर मारूफ पॉडकास्टर एंकर पर्सन रेहान तारिक को गिरफ्तार किया गया, उनको फिर अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करते हुए उनको हथकड़ी भी लगी हुई थी। जो ही गाड़ी से उतरे हैं तो वहीं से उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए पाकिस्तान जिंदाबाद के। फिर उनके वहाँ पर दोस्त अहबाब नज़र आ रहे थे, कोई वकील भी थे जो नारे लगाते रहे। हत्ता कि जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और अदालत के कमरे के अंदर जा रहे थे तब भी नारे लगाते रहे। ये मनाजिर थे आज अदालत में पेशी के। क्योंकि सहरी के वक्त सुबह उनको गिरफ्तार किया गया, बाकायदा रात 1 बजे उनकी फ़्लाइट बरतानिया से आई थी। वहीं पर उनको रोक लिया गया लाहौर एयरपोर्ट पर FI की तरफ से कि जी NCCI का मतलूब है। रेहान तारिक ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है क्या केस है क्या नहीं। अब FIR सामने आ गई है, तफसील सामने आ गई है और FIR के मतन के मुताबिक रेहान तारिक ने मजहबी स्कॉलर से मुतनाज़ा और हसास मामले पर सवाल किया। रेहान तारिक ने फेसबुक पर मौजूद अपने ऑफिशियल पेज पर पॉडकास्ट नशर किया। सवाल की नौइयत और पूछने का अंदाज मुख्तलिफ मसालिक में फ़िरका वारियत बढ़ाने का सबब हो सकता है। FIR में सब कुछ लिखा हुआ है। FIR में 8 फेसबुक पेजेस के लिंक्स भी दिए गए हैं। पॉडकास्ट के दौरान रेहान तारिक ने एक और मजहबी स्कॉलर की वीडियो का भी हवाला दिया। ये सब कुछ FIR में दर्ज है। वीडियो में निशाना बनने वाले मसलक के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात की हिमायत और वजाहत की गई। तहकीकात के दौरान इकट्ठे किए गए मवाद से बज़ाहिर, अच्छा ये जो बज़ाहिर का लफ्ज़ है ना, ये है कि जहाँ पर ज़ाहिर है ये तो कोई वकील बेहतर बता सकता है, लेकिन FIR में अगर ये बज़ाहिर का है तो फिर यहाँ से वकील फिर निकालेंगे कि जी ये देखें बज़ाहिर कहा गया है, कोई कंक्रीट एविडेंस इसमें नहीं लाया गया। और अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि दफ़ात बड़ी संगीन लगाई गई हैं इसमें। तो बहरहाल तहकीकात के दौरान इकट्ठे किए गए मवाद से बज़ाहिर लगता है कि रेहान तारिक ने पीका एक्ट के सेक्शन 11 के तहत काबिल ताज़ीर जुर्म किया। सेक्शन 11 के अलावा मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 153A, 295A और 298 भी लगाई गई हैं, यानी तौहीन की, तौहीन मज़हब की, तौहीन शख्सियत और इस तरह की दफ़ात भी लगाई गई हैं। यानी मजहबी शख्सियात को निशाना बनाना, मज़हब को निशाना बनाना, ये दफ़ात भी हैं जो कि बड़ी संगीन है। तो उस लिहाज से देखा जाए बड़ा ये मुकदमा नज़र आता है कि बहुत ही ख़तरनाक है। सख्त किस्म की दफ़ात लगाई गई हैं और इसके अलावा इस हवाले से मज़ीद तफसीलात में ये बताया जा रहा है कि मजहबी स्कॉलर से मुतनाज़ा हसास मामले पर सवालात किए, नौइयत और पूछने का अंदाज़ मुख्तलिफ मसालिक में फ़िरका वारियत बढ़ाने का सबब हो सकता है। ये सब बातें इसमें की गई हैं और पीका एक्ट समेत तौहीन मज़हब और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन के हवाले से दफ़ात भी शामिल की गई हैं। और अब ज़ाहिर है कि जिस तरह अदालत में पेश किया जाता है किसी भी मुलज़िम को और उसके बाद उसका रिमांड हासिल कर लिया जाता है कि जिससे मज़ीद तफ्तीश करनी है, अब इस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है, उस वाले से हम आपको अपडेट रखेंगे। ये पॉडकास्ट का मामला है और उसमें एक आलिम दीन से इस तरह का सवाल कर लिया गया जो मुतनाज़ा था और फिर आलिम दीन ने उसका इस तरह का जवाब दिया कि बात और मुतनाज़ा हो गई। तो अब ज़ाहिर है कि इनके वकील कहेंगे कि इन्होंने तो सिर्फ सवाल किया था, इन्होंने कोई तौहीन नहीं की। उसके जवाब में अगर कुछ ऐसी बात की गई है वो तो फिर आलिम दीन पर आता है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन होगी वो कहेगी जी ये सवाल तो आपने किया था। तो अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या मामला बढ़ते हैं, किस तरह से केस आगे होता है, उसके बारे में आपको हम आगाह करते रहेंगे। अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू हो गई है। ट्रंप ने कह दिया है कि जी मुआहिदा ख़त्म है, अब मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। और 80 हमले ख़ुद अमेरिका ने माना है कि 80 अहदाफ को निशाना बनाया गया है ईरान में। इसके साथ साथ ईरान ने कहा है कि हमने बहरीन और कुवैत में 85 अहदाफ को निशाना बनाया है जो अमेरिका के थे। अब इसके बाद ये भी ट्रंप ने कहा है कि आज हम फिर हमला कर सकते हैं, पहले से बड़ा हमला कर सकते हैं। पूरी दुनिया में फिर हलचल मच गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई है कारोबार में, क्योंकि सेंटीमेंट अब इस तरफ चला गया कि क्या जंग फिर लगने लगी है। तेल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। एक और इम्तिहान पाकिस्तान के लिए आ गया है और ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। इस पर बहुत से सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या होगा, कितना पायदार था ये मुआहिदा जो भी होना था। इसमें तो एक था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो एक अबूरी मुआहिदा आप कह सकते हैं। एक याददाश्त थी कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे 60 दिन के लिए, और उसमें हमने मुज़ाकरात जारी रखने थे। वो मामला अब उल्टा होता चला जा रहा है। नेटो अमेरिका की हिमायत में मैदान में आ गया है। ईरान पर नए हमलों को ज़रूरी इक़दाम करार दे दिया है। नेटो जो साथ छोड़ चुका था ट्रंप का, अमेरिका का, वो भी आप आ गए हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त आपने किया है।
پھر اب ڈالر مضبوط نظر آ رہا ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں البتہ اضافہ ہوا ہے. ایران نے جدید امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے. اب آپ دیکھیں نا کس طرح سے یہ ایسکلیشن ہو رہی ہے, چیزیں اور زیادہ خطرناک ہو رہی ہیں. ایرانی حملوں کے جواب میں تازہ فوجی کارروائیاں کی. نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ڈونلڈ ٹرمپ گلا ضرور کر رہے ہیں لیکن نیٹو کہہ رہا ہے جی بڑا زبردست آپ نے کام کیا ہے دوبارہ ایران پر حملے کر کے. ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے. ایران کہہ رہا ہے کہ جی بالکل ہم نے حملے کیے ہیں اور ہم اپنے دفاع میں جو ہو سکے گا کریں گے. ادھر سے امریکہ بھی تیار ہے. اب یہ لڑائی دوبارہ کیوں شروع ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, بنیادی وجہ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہوا یہ کہ پہلے خبریں آئیں کہ قطر کی کچھ شپس کو جو تجارتی تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, ان کے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران نے ڈینائی کیا لیکن یہ ایک نہیں تھی, زیادہ شپس تھیں, غالباً 3 تھیں. اب قطر مصالحت بھی کروا رہا ہے, بات چیت کروا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, وہاں پر ایران کے وفود بھی جا رہے ہیں, لیکن اسی کی شپس کو نشانہ بنانا اب یہ بہت بڑا الزام تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران سمجھتا ہے کہ جی آبِ ہرمز پر ہم نے بڑی مشکل سے کنٹرول حاصل کیا ہے, اس جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں, اب یہ آبِ ہرمز سے ہماری اجازت کے بغیر گزریں. یہ ہے جس نے جانا ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکے گا تاکہ ہمارا ایک کنٹرول اس پر ہے. امریکہ اب یہ نہیں چاہتا, وہ دوسری ایک لائن بنا رہا ہے, ایک دوسرا راستہ عمان کے راستے کہ جی بس شپس جو جانا چاہے جائے آئے, ایران سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر معاملہ خراب ہو گیا ہے, یہاں پر لڑائی ہو گئی ہے. اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو بڑا واضح سوچنا ہوگا کہ وہ آبِ ہرمز کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے, عالمی کنٹرول میں لانا چاہتا ہے, یعنی ایران کا کسی طرح کا اثر و رسوخ نہیں چاہتا آبِ ہرمز پر, یا پھر وہ ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہے. یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. ایران سے ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آبِ ہرمز پر ان کا کنٹرول ماننا پڑے گا. امریکہ اگر اس کو نہیں مانتا تو پھر تو معاہدہ ہی نہیں ہو سکتا. تو دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی, معاہدہ بھی ہو, آبِ ہرمز بالکل کھلا رہے, کسی کا اس پہ کنٹرول نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کو بھی سوچنا پڑے گا, اتنی جانوں کی انہوں نے قربانی دی ہے, اتنی خوفناک جنگ لڑی ہے, اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کیا ایران اب عالمی برادری کے ساتھ چلنا چاہتا ہے یا نہیں چلنا چاہتا؟ اب صرف اس پر کہ جی جو بھی شپ گزرے گی ہم سے پوچھ کر گزرے, ہمارا اس پر کنٹرول ہے, دیکھا جائے. اب اگر ایران اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر باقی ممالک کا کیا ہوگا؟ وہ کس طرح سے کہیں گے کہ جی ہمیں آزادی ہے آنے جانے کی, اور پھر ہر کوئی اپنے علاقے میں اثر و رسوخ قائم کرنے لگ جائے گا, تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اب نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے, قطر ہے, دیگر ممالک ہیں جو ایران کے ساتھ آ رہے تھے. تو اب یہ ساری وجہ بنی ہے کہ کہاں سے شپس کے آنے جانے سے معاملہ پھر گڑبڑ ہوا ہے, اور شپس پر حملے ہوئے, اور جواب میں امریکہ میدان میں آ گیا اور اس نے اتنے بڑے حملے کر دیے. پھر ایران کہہ رہا ہے جی ہم نے اب جوابی کارروائیاں کی ہیں کیونکہ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں اپنے دفاع کا, اور یہ معاملہ اب ایسکلیٹ ہو گیا ہے, بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے, بہت زیادہ تباہی اب ہوتی نظر آ رہی ہے پھر سے. ابھی کتنا عرصہ چلے, کیونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم اور حملہ کریں گے, پہلے سے زیادہ بڑا حملہ کریں گے. تو امید یہ رکھنی چاہیے, اور مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ امریکہ نے جس طرح سے کیا ہے اس کا جواب ایران نے دے دیا, اب چیزیں یہیں پہ رک جائیں اور دوبارہ پھر کوششیں تیز ہوں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے جو پہلے بڑی کوششیں کر چکا ہے. اتنی قریب سارے معاملات آ گئے تھے, چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں, اور چھوٹی سی چنگاری وہی کہ جی ایک شپ پر حملہ ہوا ہے, اس کا کیا جواب دینا ہے, وہاں سے معاملہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا. پاکستان کے حوالے سے کچھ افسوسناک خبریں ہیں. ایک تو 42 شہادتوں کی خبر ہے, جبکہ 54 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں, جنم حاصل کیے گئے ہیں, اور اس پر ڈی جی ISPR نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے, پریس بریفنگ دی ہے. اس پر بھی میں ڈیٹیل میں آؤں گا. لیکن ایک حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے اب تک پتہ چل رہا ہے جو ہوا ہے, یہ شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ لاپتہ ہو گیا ہے, اور کس طرح لاپتہ ہوا ہے, اس کی وجہ کیا تھی ابھی نہیں پتہ چل رہا. البتہ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ کا ایک مسئلہ تھا, اور اس کے لیے ہی اس کو مرمت کے لیے یا ٹیکنیکل فالٹ دور کرنے کے لیے شارجہ بھیجا گیا تھا. اب یہ گزشتہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے. طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا, اور اس میں کارگو طیارے میں 5 افراد سوار تھے, جن میں پائلٹ محمد رضوان ادریس, فرسٹ آفیسر فیصل محمود, لوڈ ماسٹر محمد توفیق, انجینئر عارف صدیقی اور محمد حامد شامل ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی کوئی لوڈ لے کر نہیں آ رہا تھا, اس میں کوئی سامان نہیں تھا, یہ ویسے ہی آ رہا تھا کیونکہ اس میں جو ٹیکنیکل فالٹ تھا اس کے لیے, اس کو فنی خرابی دور کرنے کے لیے مرمت کے لیے شارجہ میں کھڑا کیا گیا تھا, وہاں بھیجا گیا تھا. طیارہ 5 دن شارجہ میں رہا. طیارہ فیری فلائٹ یعنی خالی فلائٹ تھی اور کراچی واپس آ رہا تھا. اور
اس میں ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ مے ڈے کی ایمرجنسی کی کال نہیں تھی، کوئی ہمیں اس میں آڈیو ابھی تک نہیں ریسیو ہوئی یعنی کنٹرول روم میں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے جناح ایئرپورٹ پر نجی کمپنی کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے تاکہ ریکارڈ محفوظ ہو سکے، ادھر ادھر نہ ہو سکے، تاکہ انویسٹیگیشن پتہ لگ سکے ہوا کیا ہے۔ شارجہ میں طیارے کی مرمت ناردرن ٹیکنیکس نامی کمپنی نے کی۔ یہ کمپنی پاکستان کے ایک سابق مشیر ہوا بازی کی بتائی جاتی ہے، اور ترجمان پی اے کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فوری طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ مختلف ادارے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیراعظم نے اظہار افسوس کیا ہے، اہل خانہ سے ہمدردی کی ہے اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا کہا ہے۔ تو اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور اب جو لیٹسٹ خبر آئی ہے، شارجہ سے پاکستان آنے والے نجی کارگو طیارے لاپتہ طیارے کا ملبہ مل گیا ہے۔ طیارے کا ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل دور ملا ہے، اور سمندر میں 12 گھنٹے سے زائد جاری آپریشن کے دوران لاپتہ طیارے کا ملبہ تلاش کیا گیا۔ اب تلاش کے لیے ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں، جو عملے کے ارکان کے لیے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ محفوظ مل جائیں۔ اب سرچ آپریشن ہے، ابھی اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ طیارہ پرواز کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس میں کراچی سے 150 میل جنوب میں فضائی راستے پر طیارے نے نیویگیشن میں خرابی کی اطلاع دی اور رہنمائی کے لیے ہیڈنگ طلب کی۔ طیارے کو موجودہ سمت برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے نہیں، اس کو کہا گیا جس طرف آپ آ رہے ہیں آتے رہیں۔ اسی دوران طیارہ دائیں جانب مڑتا اور تیزی سے بلندی کھوتا دیکھا گیا۔ طیارے کے گرنے کی شرح 15,000 فٹ تھی۔ طیارے سے متعدد بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ رات 9:21 پر کراچی سے 155 میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہوا تھا۔ تو یہ اب تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ گزشتہ 3 سے 4 روز میں 54 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ وطن عزیز کے دفاع کرتے ہوئے 42 شہادتیں ہوئی ہیں۔ تفصیل بھی انہوں نے اس کی بتائی ہے کہ دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 4 روز میں۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں میں 54 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 3 واقعات میں وطن عزیز کے دفاع کرتے ہوئے 42 شہادتیں ہوئی ہیں۔ مینلی بلوچستان کی صورتحال پر انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور دہشت گردوں نے مذموم مقاصد کے لیے معصوم شہریوں کو ہدف بنایا۔ بلوچستان کے بہادر عوام اور پولیس نے دلیری سے مقابلہ کیا۔ پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کے درمیانی رات ہوا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے عوام نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور علاقہ خالی کرایا۔ اس دوران 4 شہری شہید ہوئے، 6 زخمی ہوئے۔ دوسرا واقعہ 6 جولائی کو مانگی ڈیم کے پمپنگ اسٹیشن کے قریب پولیس چیک پوسٹ پر پیش آیا۔ یہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور پولیس جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ 15 خارجی جہنم حاصل کیے۔ 6 جولائی کو دہشت گردوں سے لڑائی میں پولیس کے 9 جوان شہید ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کے پہنچنے سے پہلے دہشت گردوں نے پولیس جوانوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ دہشت گرد 15 خارجیوں کی لاشیں وہاں چھوڑ کر گئے، یعنی وہاں سے نکل گئے جتنے ان کے لوگ مارے گئے تھے۔ پھر ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، کیونکہ کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے جو پولیس جوان یرغمال ہیں ان کو بچایا جا سکے، ان کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے، اس لیے کوئی جہاز سے کوئی بمباری نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو ان کا مقابلہ کیا جا رہا تھا کہ اسی میں جب گھیرا تنگ ہوا تو ان بزدلوں نے 18 پولیس کے جوانوں کو شہید کر دیا۔ اس انگیجمنٹ میں 11 خارجیوں کو مارا گیا ہے، لیکن تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ابھی 11 کے مارے جانے کی کنفرمیشن ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق مانگی چیک پوسٹ واقعے میں اب تک 27 پولیس جوان شہید ہوئے ہیں۔ چیک پوسٹ پر حملے میں اب تک 26 خارجی جہنم حاصل ہوئے ہیں۔ تیسرا واقعہ بیلا میں پیش آیا ہے آج کے دن، اور بی ایل اے کے دہشت گردوں سے لڑائی ہوئی۔ 14 دہشت گرد مارے گئے۔ فوج کے 1 جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں۔ خاران اور دالبدین میں آج آپریشن کیے گئے۔ خاران میں 6 اور دالبدین میں 8 فتنہ خارج کے دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور کل 54 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں مختلف کارروائیوں میں۔ اور اسی طرح سے دہشت گردوں کے خلاف، ان کے سرورتکاروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائیوں میں بھارت ملوث ہے، ڈی جی ایس پی آر نے واضح طور پر بتایا ہے، اور اس میں افغان طالبان بھی اس میں ہیں، اس لیے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی۔ اور کراچی واقعے میں 4 حملہ آور تھے، جن میں 3 افغان دہشت گرد تھے جو کراچی میں
ابھی حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ اور پھر کہا کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو پاکستان کو دھمکا سکے، جو ہمیں ڈرا سکے، اور ہماری بڑی واضح پالیسی ہے جس کو جاری رکھا جائے گا۔ فتنہ ہندوستان اور ان کا بلوچستان یا بلوچی سے تعلق نہیں، ریاست واضح بتا رہی ہے فتنہ الخارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ غیر قانونی افغان مقیم باشندوں کو پاکستان سے اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو پاکستان کو دھمکا سکے۔ پاکستان اور بلوچستان یہاں ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہر دہشت گرد ان کے تمام سہولتکاروں کا پیچھا کریں گے۔ تم ہمارے بچوں اور شہریوں پر ہاتھ ڈالتے ہو، تم سمجھتے ہو ہم آ کر بات چیت کریں گے؟ عوام، فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر لمحے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہر صورت میں کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ہم حق اور سچ پر کھڑے ہیں۔ یہ جناب پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے باتیں کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جلد امن لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کا ہر شہری محفوظ ہو اور دہشت گردی کا پاکستان سے جلد از جلد خاتمہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔